अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन किराम, इस वक्त मैं हरम बैतुल्लाह में हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो तारीख़ी मकामात हैं और वो तमाम जगह जो कि मताफ़ में और काबे के साथ जो तारीख़ी जगह हैं वो मैं आपको यहाँ से आज आप लोगों को उसकी ज़ियारत भी करवाऊँगा और साथ में आप लोगों को मैं वो दिखाऊँगा भी कि उनकी तारीख़ क्या है। नाज़रीन किराम, ये मेरे पीछे इस वक्त काबतुल्लाह है जैसा आप देख रहे हैं, और ये काबा जो है ये दरअसल पहली वो जगह है इस पूरी दुनिया में जो कि इबादत के लिए बनाई गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसकी तामीर की है। जबल अबी क़ुबैस जो कि बाहर हमने आपको अपने बाहर वाले व्लॉग में हरम के बाहर जो हमने जगह कवर की थी उसमें वो जबल अबी क़ुबैस को भी हमने आपको दिखाया था। तो उस पहाड़ की पत्थरों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यहाँ पे इसको बनाया है काबे को, और साथ में यहाँ पे जन्नत का पत्थर मतलब हजर अस्वद को भी यहाँ पे नस्ब किया। उसके बाद फिर तूफ़ान नूह में ये मुकम्मल इसकी इमारत काबे की मुनहदम हो गई थी। तो फिर हजर अस्वद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल ने हिफाजत के साथ जबल अबी क़ुबैस पे ही रख दिया था, जिसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर से इस काबे की तामीर की और इस काबे की तामीर को इस तरीके से इसकी इमारत को बनाया कि ये ऊपर से जो आप इस वक्त छत देख रहे हैं काबे की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिल के जब ये काबा बनाया है तो उस वक्त काबे की छत नहीं थी और साथ में अभी इसका एक दरवाज़ा है। उस वक्त काबे के 2 दरवाज़े होते थे और एक खिड़की भी हुआ करती थी उस वक्त जो काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और साथ ही साथ में ये हतीम की जो जगह है जो आप देख रहे हैं, जो एक बाउंड्री बनी हुई है हतीम की, ये हतीम तक काबे का एक पूरा इसका आर्किटेक्चर था, यहाँ तक पूरा काबा बना हुआ था। और फिर जिस वक्त वो बना रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे को, तो उसी वक्त ही हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फिर वही जन्नत का पत्थर जिसे हजर अस्वद कहते हैं उसको जबल अबी क़ुबैस से लाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दिया और फिर उन्होंने वापस उस पत्थर को यहाँ पे लाके नस्ब कर दिया। नाज़रीन किराम, काबे की तामीर मुख्तलिफ़ अदवार में होती रही है और जिस वक्त सबसे पहले काबे की तामीर हुई है, मतलब ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को बनाया है, सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उस वक्त काबे की शक्ल क्या थी उसकी रवायतें हमें नहीं मिलती, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को तामीर किया है उसकी रवायतें मौजूद हैं कि वो पूरे हतीम तक था और पूरी इसकी बड़ी जो इसकी दीवारें हैं वो हतीम तक थीं। उसके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद फिर कुरैश मक्का ने काबे की इमारत क्योंकि सैलाबों की वजह से और दूसरी आसमानी जो तग़य्युरात हैं धूल और इन सब और हवाओं की वजह से काबे की इमारत बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंच गया था, तो उन्होंने उसको गिरा के फिर से उसको तामीर किया। लेकिन कुरैश मक्का भी आप ये देखिए कि ज़माना जahiliyyat में भी उनको हराम और हलाल की कमाई का उनको फ़र्क मालूम था, लिहाजा उनकी हलाल की कमाई ज़्यादा ना होने की वजह से, मतलब ये कि दूसरे ज़रियों से जो हराम ज़रियों से उन्होंने जो पैसे कमाए थे उसकी वजह से और हलाल कमाई कम होने की वजह से काबे की तामीर वो मुकम्मल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जैसे था काबा पूरे हतीम तक जो बना हुआ था वो उस हद तक तामीर नहीं कर सके। और सिर्फ इतना जितना इस वक्त आपको नज़र आ रहा है काबे की जो इस वक्त ये इसका हजम है, बस यहाँ तक उन्होंने तामीर करके छोड़ दिया। और फिर उसके बाद काबे को इतना तामीर किया गया। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का मुकरमा की खिलाफत संभाली तो फिर उसके बाद उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको वापस पूरा हतीम तक लेके चले गए, मतलब काबे को वापस उन्होंने जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बना था बिल्कुल उस तरीक़े से वो वापस लेके चले गए। और उसकी एक हदीस थी जो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से, वो हदीस उनके पास मौजूद थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो काबे को उसकी तामीर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तर्ज पे वापस उसको बड़ा बना देते, ये उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसकी वजह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस उसको पूरा हतीम की दीवार तक उसको लेके चले गए। मगर फिर बाद में हज्जाज बिन यूसुफ़ आया और हज्जाज बिन यूसुफ़ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके काबे को वापस जो कुरैश मक्का ने जो काबा बनाया था, मतलब ये इस वक्त जो आपके सामने जो इस वक्त इसकी हैयत है, उस तर्ज पे फिर से हज्जाज बिन यूसुफ़ ने इसको ऐसा बना दिया और तब से लेके अब तक काबा
اپنی اسی حالت میں ایسے ہی موجود ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو حجر اسود کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کے بالکل دروازے کے بائیں طرف یہاں پہ اس وقت انہوں نے باؤنڈری لگائی ہوئی ہے ایس او پیز کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، تو انہوں نے یہ سامنے یہاں پہ حجر اسود کو یہاں پہ نصب کیا ہوا ہے۔ اور حجر اسود کے بارے میں یہ بیان آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور جب اس کو لایا گیا تھا زمین پر تو یہ بالکل دودھ کی مانند سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے جو گنہگار لوگوں نے آ کے جو اس کو بار بار اس کو ہاتھ لگایا، اس کی وجہ سے یہ کالا پڑ گیا۔ ناظرین کرام، حجر اسود سے ہی کعبے کا طواف شروع کیا جاتا ہے، اور حجر اسود بھی بہت ساری زیادتیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ حجر اسود کو سب سے پہلے جب یہاں پہ نصب کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نصب کیا، اس کے بعد طوفان نوح آیا تو یہ نکل کے یہ جبل ابی قبیس پہ چلا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو دیا، اور حضرت ابراہیم نے آ کے واپس یہاں پہ اس کو نصب کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کافی عرصے تک یہاں پہ رہا۔ اور قریش مکہ کے بعد، ان کا زمانہ گزرنے کے بعد جب اسلام آ گیا تو اس کے بعد قرامطہ نامی ایک فرقے نے اس کے ایک سردار نے اس کو یہاں سے نکالا حجر اسود کو، اور نکال کے بحرین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ لے گئے، اور کعبہ تقریباً کوئی 22 سال تک حجر اسود سے محروم رہا، اور سب لوگ یہاں پر آ کے حجر اسود سے ہی طواف شروع کرتے تھے، لیکن حجر اسود یہاں پہ تھا نہیں، مطلب حجر اسود کی جگہ سے طواف شروع کرتے تھے لیکن وہ یہاں پر نہیں تھا، اور 22 سال کے بعد پھر حجر اسود کو واپس یہاں پہ لا کے اس کے بعد پھر لگایا گیا۔ اسی طریقے سے حجر اسود کو ایک رومی شخص تھا، اس نے کلہاڑا مار کے اس کو چور چور کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے وہ تمام چوروں کو پھر سے جمع کر کے یہاں پہ لگایا گیا حجر اسود کو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کسی نے، یہ ترمذی کی حدیث ہے جو کہ بالکل مستند اور احسن حدیث کا درجہ رکھتی ہے، کہ حجر اسود اور رکن یمانی، ابھی ہم آپ کو رکن یمانی کی بھی تاریخ ابھی دکھائیں گے، کہ حجر اسود اور رکن یمانی پہ جس نے بھی ہاتھ لگایا، ہاتھ پھیرا اس نیت سے کہ اس کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کم کر دے گا، تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اس کے ہاتھ پھیرنا۔ تو یہ ایک بڑی مبارک حدیث ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے بارے میں۔ تو یہ حجر اسود کی تاریخ ہے، اور اس کو جنت کے پتھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو ملتزم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کون سا مبارک مقام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حدیث بھی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب بھی آتے تھے مکہ مکرمہ، یا مکہ مکرمہ میں جو رہنے والے صحابہ کرام تھے وہ بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے اس دیوار سے۔ ناظرین، یہ واحد دیوار ہے حرم بیت اللہ میں یا کعبے کی، یہ وہ واحد دیوار ہے جس سے لپٹ کر یا جس سے سینہ رکھ کر اور اپنے گال کو اس طریقے سے رکھ کر اس دیوار پہ دعا مانگنے کا بیان ہے، اور یہ قبولیت کے مقام میں سے ایک مقام ہے۔ یہ ملتزم، ناظرین، بہت لوگ مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ ملتزم کی دیوار دراصل ہے کتنی۔ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ملتزم ہے کعبے میں ایک دیوار کا نام، لیکن ان کو اس کے ایگزیکٹ اس کی جگہ کا نہیں پتہ۔ آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے توسل سے آپ لوگوں کو اس کی جگہ کا تعین کر دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ حجر اسود کا بالکل جو ختم ہے یہ، اور کعبے کا جو دروازہ ہے اس کا شروع، یہ جو بیچ کی جگہ ہے صرف اتنی سی، یہ جو چھوٹی سی دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ملتزم کی اس دیوار پر بے تحاشا یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آیا کرتے تھے، اور یہ قبولیت کے جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں پر دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ ملتزم پہ آئیں، اور یہ ایس او پیز وغیرہ ختم ہوں تو ہمیں پھر سے اپنے سینے کو لگا کے ملتزم پہ دعا کرنے کا موقع ملے۔ اور ناظرین، یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ان کی روایت ہے، ایک خاص دعا ہے جو انہوں نے ملتزم پہ بتائی ہے۔ ویسے تو ہر قسم کی دعائیں کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دعا بتائی ہے، میں اس دعا کا لنک نیچے ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں۔
اور ابھی اس وقت اسکرین پر بھی آپ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ اس دعا کا میں نے ایک خاکہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اب ہم آپ کو کعبۃ اللہ کے قریب سے ملتزم کی اس مبارک دیوار کی زیارت کرواتے ہیں اور ساتھ میں اس کی نشاندہی ذرا قریب سے کر دیتے ہیں، جس کو اکثر لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط سمجھتے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو اس وقت یہاں اس لال تیر کا جو نشان آپ کو دکھایا جا رہا ہے، بس اسی تیر کے شروع سے لے کر آخر تک کا جو یہ دیوار کا حصہ ہے، جو کعبے کے دروازے کے ایک حصے سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود کے شروع ہونے تک ختم ہو جاتا ہے، اسی چھوٹی سی دیوار کو ملتزم کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو کعبے کا جو یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس دروازے کو باب التوبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صدیوں سے بلکہ ہزار سالوں سے یہاں پر لوگ آ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، بھلے وہ چاہے زمانے جاہلیت کا وقت ہو، اس سے پہلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ بنانے کے بعد بھی یہاں پہ کعبے کے دروازے پہ آ کے لوگ اپنی دعائیں مانگتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی اور اس کی توبہ کیا کرتے تھے، اور پھر اسلام کے بعد بھی کرتے رہے۔ تو تقریباً اس کعبے کے اس دروازے کی تاریخ تقریباً کوئی سمجھیے کہ 5000 سال پہ مبنی ہے، جب لوگ یہاں پہ آ کے توبہ و تائب ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبے کی، اس کا جو دروازہ تھا، اس کی کنجیاں، مطلب یہ کہ جو بھی کعبے کے اندر جائے گا وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، جو کہ بنی شیبہ سے تھے، بنی شیبہ قبیلے کے وہ فرد تھے، ان کو وہ چابیاں سونپ دیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک یہ تمہاری اولاد میں ہی یہ چابیاں رہیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت بخشی کہ ان کو چابیاں دیں کعبے کی، اور اس سے پہلے بھی ان کے باپ دادا کے پاس ہی تھیں وہ چابیاں کعبے کی، اور اب رہتی دنیا تک، جب تک بھی دنیا ہے، 1000 سال یا جتنی بھی باقی بچے ہیں، اس وقت تک کعبے کے اس دروازے کی کنجیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہی خاندان اور انہی کے آل اولاد میں رہیں گی۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، اس میں کعبے کے 2 دروازے تھے، اور دونوں ہی نیچے زمین کی سطح سے بالکل لگے ہوئے تھے، جس میں لوگ مشرقی دروازے سے داخل ہو کر مغربی دروازے سے باہر آ جاتے تھے۔ لیکن قریش مکہ نے جب کعبے کی پھر سے تعمیر کی تو مغربی دروازے کو بند کر کے مشرقی دروازے کو زمین سے اوپر اٹھا دیا، تاکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے کعبے میں داخل نہ ہو سکے، اور تب سے لے کر اب تک کعبے کا دروازہ ایسے ہی زمین کی سطح سے کافی اوپر ہے، جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت موجودہ کعبے کے دروازے کی تعمیر میں تقریباً 250 کلو سونا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو حتیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حتیم کون سی جگہ ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، حتیم، یہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے کعبے کے برابر میں، یہ حتیم کہلاتا ہے، اور اس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو کعبہ یہ پورا کا پورا حتیم تک تھا، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خواہش کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کعبے کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حتیم کے اندر جا کے عبادت کر لیں، کیونکہ یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ فضیلت ہے حتیم کی کہ یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، اور یہ بھی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ساتھ میں حتیم کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتائیں، جو ہم نے معراج والا جو ہم نے ویلاگ بنایا تھا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حتیم پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حتیم کے اندر ہی سو رہے تھے جب براق لایا گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم یہاں سے اسرا اور معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ گئے، اور جب قریش مکہ کو جب وہ بتانے کے لیے آئے اپنا واقعہ معراج کا، اور
مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے وہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حتیم پہ کھڑے تھے، اور حتیم پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث کے الفاظ ہیں کہ بیت المقدس کو ظاہر کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو قریش مکہ کے کچھ لوگ بیت المقدس یعنی اس زمانے کا جو یروشلم تھا وہاں جا چکے تھے، اور وہ نشانیاں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں حتیم پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت المقدس کو اپنے سامنے دیکھا. اللہ نے ایک معجزے کے طور پہ ان کو بیت المقدس ان کے آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور وہ تمام نشانیاں یہاں تک کہ پورے اس کے جو باب تھے، جو دروازے تھے بیت المقدس کے اس وقت، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ان کو بتا دیے. تو وہ بھی واقعہ حتیم کا ہے. تو یہ وہ مبارک مقام ہے حتیم کا جس کی یہ تاریخ ہے. ناظرین کرام، حجر اسماعیل یا حتیم کے بارے میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور ان روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اندر یہیں پہ ہی حتیم میں ہی واقع ہیں. تو ہم نے یہ روایتیں سنی ہیں بہت زیادہ، مگر ان روایتوں کو کہیں سے بھی مستند ذریعے سے مجھے نہیں پتہ لگ سکا کہ یہاں پہ ان کی قبر مبارک بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ روایتیں موجود ہیں حجر اسماعیل یا حتیم کے بارے میں. ناظرین کرام، آئیے اب ہم آپ کو حرم بیت اللہ میں موجود کعبے سے چند میٹر کے فاصلے پر مقام ابراہیم کی تاریخ بتائیں اور اس کی زیارت کروائیں. یہ جو اس وقت آپ سنہرے رنگ کا جو ستون دیکھ رہے ہیں مطاف میں، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم حرم بیت اللہ میں موجود باقی تمام نشانیوں کی طرح ایک اہم نشانی ہے، جس کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرما کر اس کی فضیلت کو قیامت تک کے لیے ساری دنیا پر واضح کر دیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا نام لے کر تاکیداً فرمایا ہے کہ اس مقام کو، مطلب مقام ابراہیم کو، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. شاید یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی مقام ابراہیم کے پیچھے بدستور مسلمان 24 گھنٹے یہاں ایسے ہی نمازیں پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں جیسا کہ اس وقت اتنی صدیوں پہلے ہوتے تھے. مقام ابراہیم پر دراصل وہ مبارک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، جس پر چڑھ کر آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی. کچھ محدثین اور مورخین کے نزدیک مقام ابراہیم کا یہ پتھر جنت کا پتھر تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ حجر اسود کے لیے مشہور ہے کہ وہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. اور اس مقام ابراہیم کے پتھر کو کعبے کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں پر لایا گیا، جو کہ خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری چاروں دیواریں اونچائی تک مکمل کر لیں اور یہ اس کے بعد اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا. ناظرین کرام، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے مقام ابراہیم میں کھلی ہوئی نشانیاں رکھی ہیں، جن میں سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ یہ پتھر دوسرے پتھروں کی طرح بالکل سخت تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پڑنے کی وجہ سے بالکل موم کی طرح نرم ہو گیا اور پھر واپس سخت ہو گیا، جس کو زائرین 5000 سال سے نشانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کے طور پر جب سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں. دوسری بڑی نشانیوں میں سے ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ کفار مکہ نے تمام جگہوں کو بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پتھروں کو انہوں نے بت بنا کر نہیں پوجا، اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. ناظرین کرام، آئیے اب ہم آپ کو کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کی زیارت اور اس سے جڑی اہم معلومات سے آگاہ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رکن کو رکن حجر الاسود کہتے ہیں، جس کی فضیلت اور تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. دراصل تمام معتمرین اور طواف کرنے والے اپنے طواف کے 7 چکر اسی رکن حجر اسود سے شروع کرتے ہیں. رکن حجر اسود کے بائیں جانب یہ جو رکن ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. اس کو رکن یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا رخ ملک یمن کی جانب ہے. پرانے زمانے میں حجاج کرام جن راستوں سے اپنے ملکوں سے آیا کرتے تھے تو کعبے کے اس رکن کو ان کے اس ملک کی جانب منسوب کر دیا گیا تھا. رکن حجر اسود کے دائیں جانب یہ جو رکن یا دیوار کا حصہ ہے اسے رکن عراقی کہتے ہیں. آپ لوگوں کو اس کے نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا رکن کا رخ ملک عراق کی جانب ہے، جس کی وجہ سے اسے رکن عراقی کہتے ہیں. پھر یہ آخری رکن جو اس جانب سے نظر نہیں آ رہا ہے، جسے ہم اس تیر کے نشان سے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو رکن شام کہتے ہیں.
جو ملک شام اور بیت المقدس کے رخ کی جانب ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے بیچ کی دیوار کو مستجاب کہا جاتا ہے، اور اس دیوار پر اللہ نے 70,000 فرشتوں کو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، حرم بیت اللہ کا چپا چپا انتہائی فضیلت اور اللہ کی نشانیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں بھی کیا ہے۔ لہٰذا یہاں تمام جگہ دعاؤں میں سے قبولیت کی جگہ ہیں، اس لیے جس کو بھی یہاں آنے کی سعادت نصیب ہو اسے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے اخلاص کے ساتھ اپنی تمام دعائیں کرنی چاہیے۔ ہماری اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے اور اپنے تمام متعلقین اور احباب میں ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔